नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन खलक़स समावाति वल अर्दा व अनज़ल लकुम मिनस समाई माअन। ये 20वें पारे का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तो भला कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा, फिर उसके साथ हमने खुश मंजर बागात उगाए। तुम्हारे लिए इसका एक दरख्त उगाना भी मुमकिन न था। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल्कि वो राह हक से हटे हुए लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरतों का तज़किरा कर रहा है। फिर आयत नंबर 62 में रब करीम ये फरमाता है कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। भला कौन है जो मजबूर की फरियाद सुनता है जब वो उसे पुकारे और उससे मुसीबत दूर करता है। जब कोई बंदा चारों तरफ से परेशान हो जाता है, अंधेरा ही अंधेरा उसे नज़र आता है, तो उस वक्त वो फिर अपने रब की तरफ मुतवज्जह होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि कौन है कि जो उस वक्त अपने रब की पुकार सुनता है, मज़लूम की दुआ सुनता है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन का काजी बनाकर भेजा, तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और भी जो पंदो नसाए किए, कुछ नसीहतें फरमाईं। उसमें एक बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मज़लूम की फरियाद से डरो, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। तो मज़लूम की आह, मज़लूम की बद्दुआ ये बराह रास्त मेरे रब तक पहुँचती है। इसलिए इरशाद फरमाया कि इससे बचो। आगे सूरह नमल में आयत नंबर 80 है, फरमाया कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब, तू जो इनको इतनी दावत देता है और तू इतना परेशान रहता है कि ये कुफ़ार मक्का इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते, फरमाया कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को पुकार सुना सकते हो, और जब वो पीठ फेर कर चलें, और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से हिदायत देने वाले हैं। कि ये तो अंधे हैं कि हक़ को देखते हुए भी कबूल नहीं करते, ये बहरे हैं कि हक़ समझते हुए भी उसको नहीं सुनते, हक़ नहीं बोलते। तो जो बंदा हक़ बात न करे, हक़ बात न सुने, उसको कुरान करीम ने मुर्दा करार दिया। इससे ये मुराद नहीं लेना चाहिए कि ये जो आम मैयत है, जो मुर्दा है, जो कब्र में चला जाता है, शायद वो भी हमारी बात नहीं सुनता। नहीं, ऐसी बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद, देखिए सादा सी बात है, जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, हुक्म ये है कि वहाँ जब जाओ तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्रों वालों मैं तुम्हें सलाम देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितने कब्रों में मौजूद होते हैं, वो जो अहले ईमान होते हैं, वो सब कहते हैं वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम। बल्कि हुज़ूर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से एक रिवायत है कि बंदा अगर कब्रिस्तान के करीब से गुज़रे और उनको दुआ न दे, सलाम न करे, तो वो पीछे से नाम लेकर आवाज़ें देते हैं, ओ फ़लाँ दुनिया में मेरा दोस्त था, ताल्लुक़ वाला था, मुझे याद करता था, आज तुझे क्या होगा कि मेरे करीब से गुज़र गए और मुझे सलाम तक नहीं किया। तो ये जो है ना, असल में मुर्दे से मुराद ये है कि ये कुफ़ार मुर्दे हो चुके हैं, वरना वो जो मैयत है वो तो सुनता है। वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब बदर की जंग हुई और कुफ़ार मक्का को एक कुएं के अंदर फेंक दिया गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे दिन गए तो इरशाद फरमाया कि हल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का। ओ कुफ़ार, बताओ जो रब ने वादा किया था वो सच है ना, अजाब हो रहा है तुम्हें या नहीं हो रहा? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल उठे कि या रसूल ये सुनते हैं? हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, तुम उनसे ज़्यादा नहीं सुन रहे हो, मगर वो जवाब नहीं दे सकते, वो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन वो कुफ़ार भी सुनते हैं। इसीलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक से बुखारी शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया कि
جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ واپس جانے والوں کی جوتیوں کو بھی سنتا ہے. اس لیے ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. تو وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کہتے ہیں کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. تو مرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. اللہ کریم نے اپنے بندوں کو تو خاص زندگی دی ہوتی ہے. آگے سورہ القصص ہے، تو یہ اس میں بہت سے چونکہ واقعات بیان کیے ہیں جسے ہم قصہ کہتے ہیں. تو قرآن کریم نے اچھے قصے بیان کیے، اچھی کہانیاں جو بیان کی ہیں. تو اس سورہ پاک میں 88 آیات ہیں اور مکی صورت ہے یہ. اچھا، اس کے جو ابتدائی 5 رکوع ہیں ان میں جو موضوعات ہیں وہ بڑے سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ملتا ہے. آپ کی شیر خارگی کے دوران آپ کو تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دیا گیا، اور تابوت چلتا چلتا فرعون کے محل کے قریب پہنچا. ان کے اہل خانہ نے اسے پکڑ لیا. فرعون نے آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے باز رکھا. پھر آپ کی زدات کے لیے کہ ان کو دودھ کون پلائے گا اعلان کر دیا گیا. تو ساری خواتین آتی ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ آپ کی والدہ محترمہ آئیں تو آپ کی ہمشیرہ ساتھ ساتھ تھی نا تابوت میں جب آپ کو پھینکا گیا. تو وہ بھی پہنچ کہنے لگے میرے پاس بھی ایک دایا ہے، اگر کہو تو میں اسے نہ لے آؤں. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے لے آؤ. جب وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ کھولی. تو کیا میرے رب کا کرم ہوا کرتا ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام جن کو تابوت میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا، پھر ماں کو دوبارہ مل جاتے ہیں. اور پھر ان کی والدہ محترمہ کو فرعون کے گھر سے باقاعدہ اس کی دودھ پلانے کی اجرت بھی جناب اللہ کریم نے دلا دی. پھر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں بچپن گزارنا، جوانی گزارنا. ویسے ایک دن تو چھوٹے بچے سے ہی تھے، فرعون کھیل رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیلتے کھیلتے تو آپ نے اس کی داڑھی کو کھینچا پکڑ کر. تو وہ کہنے لگا کہ کون ہے جو میری داڑھی کو ابھی سے کھینچنے لگا، یہ مجھے کوئی بچہ خطرناک لگتا ہے. تو وہ کچھ علامات بچپن سے ہی آپ کے ہاں نظر آتی تھی. اچھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ وہ ایک واقعہ ملتا ہے، اس کی تفصیل ہم عرض کریں گے کہ ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے آدمی کی. تو آپ نے اس کو مکہ مارا، وہ مر گیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر آپ ہجرت کر کے چلے گئے، اور ہجرت کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے جو فرعون کی حکمرانی سے باہر تھی. وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں جو پانی لینے کے لیے آئی تھیں ان کو آپ نے کنویں سے پانی نکال کر دیا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر آپ تقریباً 9-10 سال وہاں پہ آپ نے گزارا، بکریاں بھی چرائیں. تو واپسی پہ جب آ رہے تھے تو پھر آگ لینے کے لیے گئے کہ اپنی اہلیہ کو تپش اور ان کی سردی دور ہو جائے گی اس کے لیے. جب وہاں پہنچے تو وہاں سے درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا اللہ ہوں. چنانچہ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، عصا بھی عطا فرمایا، ید بیضہ بھی عطا فرمایا. تو یہ ساری نعمتیں موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے ملتی ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام واپس وہ کوہ طور کے قریب سے آپ کو نبوت ملی. پھر واپس آ کے آپ نے اپنے خاندان میں اور مصر میں آ کر دوبارہ تبلیغی سرگرمیوں کا جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے. تو یہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اس کا بھی تذکرہ کیا بڑی تفصیل کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کا میلاد منانا، ان کے بچپن کے واقعات کو بیان کرنا، ان کی عظمتوں کو بیان کرنا، یہ قرآن حکیم کی سنت ہے. تو یہ جو ایک واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، آپ نے 2 آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو ایک بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا کہنے لگا جی کہ ایک قبطی نے میرا حق مارا ہے اور یہ زیادتی کر رہا ہے اور پھر میرے اوپر ظلم بھی کر رہا ہے. آپ نے اسے روکا، نہ رکا. آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تھپڑ دے مارا. بس موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ لگنا تھا کہ وہ مر گیا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے استغفار بھی، یا اللہ میرا کوئی ارادہ مارنے کا نہیں تھا، بہرحال یہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس وقت تو وہ خوش ہو گیا جو بنی اسرائیلی تھا۔ دوسرے دن پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گزرے تو دیکھا کہ وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے نا، بڑے لڑاکے سے ہوتے ہیں، جہاں گئے وہاں کسی سے پھڈا ڈال دینا، پھڈے بازی کرنا، یہ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، فرمایا یار لگتا ہے کہ تو کوئی ایسا ہی آدمی ہے، تو بڑا نکما آدمی، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ پلائی اور آپ اس کی طرف جب چلے تو وہ ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جو مجھے ڈانٹ دیا ہے نا، شاید یہ موسیٰ علیہ السلام کل ایک آدمی کو مکہ مارا تھا، مر گیا تھا، اب یہ مجھے ہی مارنے لگے، حالانکہ آپ پھر بھی اس کی مدد کرنے لگے تھے۔ لیکن وہ جب قریب پہنچے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ موسیٰ، تو نے کل ایک قبطی کو مار دیا تھا، فرعون کے قبیلے کو، بندے کو، اور آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اب یہ بات فرعون تک پہنچ گئی اور وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اب یہ بات فرعون تک پہنچ گئی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بعض دوست جو ہوتے ہیں نا جی، ان کی مدد کرنا، اور بعض دوست بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، تو بے وقوف دوستوں سے بندہ ویسے ہی بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بے وقوف تھا، اس نے شور مچا دیا، اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے نکل پڑے اور پھر آپ مدین کی طرف چلے۔ اب جب مدین میں آتے ہیں تو میں نے اشارہ پہلے کیا، تو وہاں جب پہنچی، یہ مدین مصر سے باہر تھا، فرعون کی حدود سے باہر تھا۔ سبحان اللہ، وہاں کہتے ہیں قرآن کریم کہتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ چشمے پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ وہاں سے پانی جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں اور ایک سائیڈ پہ بیٹھی تھیں۔ آپ نے پوچھا بھی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہم پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے تو ہم بچیاں جن ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ ظلم برداشت نہ ہو سکا۔ تو بھی خواتین اگر مجبوراً وہ کام کر رہی ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ان کو حق تو دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھے گئے اور پیچھے ہٹو، پہلے ان بچیوں کا حق بنتا ہے۔ چونکہ یہی ہوتا ہے نا، جو بندہ، بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا جی، فتنہ فساد کرنا، وہ جہاں ہوں گے فتنہ فساد کریں گے۔ بعض لوگوں کا کام ہے جرت اور بہادری سے رہنا، وہ جہاں بھی رہیں گے جرت اور بہادری کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ کریم نے ہر بندے کی اپنی اپنی نیچر بنائی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ آپ نے فوراً بچیوں کے لیے وہ پانی نکالا، اور بچیاں جب گھر پہنچیں، والد نے کہا کہ بیٹا جلدی کیوں آ گئے ہو؟ تو کہنے لگے بابا آج ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو عورتوں کی خدمت کرتا ہے، اور عورتوں کو اگر دیکھتا ہے تو شرم و حیا کی نظر سے دیکھتا ہے جی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، انہوں نے تعریف بیان کی۔ تو پھر آپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ فرمایا کہ جاؤ بیٹی ان کو ذرا بلا کے لاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے، موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے اس بچی کے کہنے پہ، کیا احتیاط ہے، کیا پہلو ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو گی اور مجھے رہنمائی کرتے جانا کہ دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے۔ کیا اللہ کے نبیوں کی شان ہے، اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس پہنچے، اور شعیب علیہ السلام نے، اللہ کے نبی تھے، دیکھ لیا ان کو، اور کہنے لگے کہ اگر تو یہاں ہمارے پاس رہے تو ہماری بکریوں کی خدمت کرے، چرائے، پانی وانی کرے، اور ہم تیری خدمت بھی کریں گے، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی تجھ سے کر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس ہمارے ہاں نوکری کرو گے، اور اگر 10 برس مکمل کر لو فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ۔ میں تجھے کسی مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتا، اپنی مرضی سے اگر تو یہ کام کرنا چاہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ پھر قیام کیا اور وہاں خدمت کی، اتنا عرصہ رہے۔ یہ آزمائشیں زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ڈائریکٹ میرے سارے معاملات، میرے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کی زندگی ایسی ہے۔ چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے جب 10 سال پورے ہو گئے اور واپسی کی اجازت طلب کی، اپنی اہلیہ محترمہ کو لیا، تو جب واپس چلنے کے قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔
آپ کو طور کے قریب سے جب گزرے وہاں پہ آگ نظر آئی، تو وہاں پہ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے آگ لینے کے لیے۔ سبحان اللہ، جو مثال دی جاتی ہے نا کہ آگ لینے گئے تھے اور نبوت مل گئی۔ فنودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ۔ درخت سے آواز آئی، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ چنانچہ وہیں پہ آپ کو وہ معجزات بھی عطا کیے گئے۔ یہیں پہ مولانا روم بول اٹھے، کہتے ہیں چوں روا باشد ان اللہ از درخت کہہ روا نبود کے گوید نیک بخت، کہ اگر درخت سے آواز آ سکتی ہے کہ میں تیرا اللہ ہوں، تو اللہ کے بندہ جو کامل ہو جاتا ہے، تو اگر اس سے آواز آ جائے کہ میں رب ہوں، تو اللہ کریم اگر درخت سے آوازیں دے کر کہہ سکتا ہے کہ میرا مسکن یہ درخت ہو سکتا ہے، اللہ کا بندہ وہ بھی اللہ کا مسکن ہو سکتا ہے۔ اور چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ واپس فرعون کے پاس آئے اور اپنے بھائی ہارون کو بھی ساتھ لیا اور پھر دعوت دی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو فرعون کے ساتھ آپ کا مقابلہ رہا وہ جاری رہا، اس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے جی، اور تورات کا ملنا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ قارون جب فرعون سے نجات مل گئی، وہ غرق ہو گیا، تو ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم، یہ بے شک قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ان کی چابیاں ایک قوی جماعت پر بھاری بوجھ بنتی تھیں، اتنا خزانہ تھا اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بہت بڑا، پہلے وہ عالم تھا اور تورات کا بڑا ماہر تھا، سابقہ کتابوں کو بھی جانتا تھا، لیکن جب وہ پیسہ دینے کی باری آئی نا تو وہ ذرا پریشان ہو گیا، تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جو دی تھوڑی بہت یہ حساب کتاب لگا کے نا تو یہ لے لیں یہ لے لیں، تو آپ نے فرمایا نہیں یار تیری زکوٰۃ تو زیادہ بنتی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ موسیٰ تو ہم سے ٹیکس لینا چاہتا ہے، چنانچہ اس نے انکار کیا، اور پھر کم بخت اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی بھی کی، اور استغفر اللہ استغفر اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑی تہمت بھی لگا دی، وہ تو میرا رب تھا کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں پھر گواہی دلوا دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے لیے جو بد دعا کی وہ یہ فرمایا کہ جو اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے اس کے ساتھ چلے، جو میرے پاس آنا چاہے واپس آ جائے۔ تو اللہ کے بندوں پر تہمتیں لگتی رہتی ہیں، کوئی آپ نیکی کا کام شروع کر دیں لوگ آپ پر تہمت کر لگانا شروع کر دیں گے جی، آپ کوئی بھی اچھا کام شروع کریں، برا کام کریں پھر کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو، نیک کام کریں پھر ضرور لوگ پوچھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی الزام لگا دیا اس کم بخت نے، تو قارون نے، تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، تو اللہ کریم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، گھٹنوں تک چلا گیا، پھر آدھا چلا گیا، پھر پورا جسم چلا گیا، پھر جتنا اس کا خزانہ تھا وہ اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک وہ زمین کے اندر دھنستا جائے گا، اور یہ نشانی ہے ان کے لیے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اور دنیا پرست ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت آتی ہے، اس میں اللہ کریم نے ایک مکڑی کا ذکر کیا، یہ جو جالا بنتی ہے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو مددگار بنانے والوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ تو العنکبوت کی وجہ سے اللہ کریم نے اس پوری سورت کا نام العنکبوت رکھ دیا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے سورہ عنکبوت پڑھی اللہ تعالیٰ اسے تمام مومنین و منافقین کی تعداد سے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، خصوصاً حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ہلاک کرنے والے جو فرشتے آئے تھے جی، تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کو اولاد نرینہ کی خوشخبری سنائی، اس کا پھر تذکرہ ملتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ بھی باقی کئی جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر نماز کی اہمیت اور برکت پر روشنی ڈالی گئی، پھر قرآن کا پر اثر ہونا بتایا گیا
کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے، آخر میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کا زوال وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ سورہ عنکبوت کا جو آغاز ہو رہا ہے نا، فرما رہا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور جتنا بندہ زیادہ کامل ہوگا اتنی ہی اس کی آزمائش زیادہ ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کائنات میں کسی کو نہیں ستایا گیا۔ تو رب کریم کہ جتنے بندے ہیں ان کو آزمائش میں بھی ڈالا جاتا ہے اور ان کو ستایا بھی جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان آزمائشوں سے اس آزمائشوں سے نبردآزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری بخشش فرمائے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب لم یزل رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کا آغاز ہو چکا۔ الہ العالمین ہمیں اس عشرے میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب لم یزل تیرے پیارے محبوب کے محبوب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ جل کریم کا کل یوم شہادت ہے، اور آپ کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، تو حضرت علی مشکل کشا کے طفیل میرے مالک ہم سب کی آفات و بلیات کو دور فرما، آزمائشوں سے ہمیں نجات عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں الہی ہر قسم کی آزمائشوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں کہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ادھر ادھر جہاں کہیں بستے ہیں، میرے مالک سب کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ میرے مالک حضور کی ساری امت ان کی بخشش فرما دے۔ الہ العالمین یہ کرونا وائرس سے اللہ کی ساری مخلوق کو نجات عطا فرما دے۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ اے خداوندہ تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ میں ہوا ہوں سخت زار اس بند محنت میں اسیر، کھول دے مشکل علی مشکل کشا کے واسطے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وزینت فرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔